अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार का नाम अजीज़ुर रहमान है और मैं यहाँ यूके में एक पानी की कंपनी के लिए एज ए वाटर क्वालिटी साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने समझा कि मेरा जो थोड़ा तजर्बा है वो लोगों से शेयर करता हूँ कि यहाँ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें पानी कैसे साफ़ किया जाता है, बारिश का पानी कैसे साफ़ करते हैं और जो पानी के स्टोरेज टैंक हैं उनमें मज़ीद कंटामिनेशन वगैरह को कैसे रोका जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने पानी की कुरान पाक में दो खुसूसियात बयान फरमाई हैं। अव्वल मैल का छैल दूर करना और जिस्म को पाक करना। जैसे अल्लाह ताला सूरत अल फुरकान आयत 49 में फरमाता है कि हमने बादलों से पाक और साफ करने वाला पानी उतारा है। तो मैंने अपनी कंपनी में ये खुद भी तजर्बा किया है कि हमने एक साफ बर्तन में बारिश का पानी कलेक्ट किया और उस बर्तन के आगे पीछे जो ज़मीन पर पानी गिर रहा था उसको भी कलेक्ट करके वो दोनों सैंपल्स हमने लेबॉरेटरी में बुक किए एनालिसिस के लिए। तो जो सैंपल हमने एक बर्तन में कलेक्ट किया था उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं था और जो सैंपल वो बर्तन के आगे पीछे से हमने ज़मीन पर से कलेक्ट किया उसमें बहुत से बैक्टीरिया निकले। तो ये एक कुरान पाक की सच्चाई का भी एक सबूत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बादलों से पाक और साफ पानी उतारा। तो अल्लाह तो पाक और साफ पानी उतारता है लेकिन वो ज़मीन पे जब गिरता है तो ज़मीन पे गंदगी वगैरह की वजह से उसमें कंटामिनेशन आ जाती है। तो फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत अल अंबिया आयत 31 में फरमाता है कि हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदा किया। तो पानी उसी सूरत में जिस्म को पाक करता है जब पानी खुद पाक और साफ हो, और ज़िंदगी भी उसी सूरत में बख्शता है जब पानी साफ और सुथरा हो। तो इंसान का जो जिस्म है वो तकरीबन 75% उसका हिस्सा वो पानी होता है और दुनिया में इस वक्त तकरीबन 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ सुथरा पानी नहीं है और अक्सर औरतें दिन का ज़्यादातर हिस्सा वो पानी की कलेक्शन में ज़ाया कर देती हैं क्योंकि घर के नज़दीक तो पानी होता नहीं, उनको दूर दराज इलाकों में जाकर पानी कलेक्ट करना पड़ता है। और इसी तरह बच्चे अक्सर वो स्कूल्स वगैरह मिस कर देते हैं क्योंकि उनको भी दूर दराज इलाकों में जाकर पानी वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है। और इसी तरह जो लेटेस्ट स्टडी है वो ये जाहिर करती है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3 लाख बच्चे हर साल अपनी 5वीं सालगिरह को नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार होते हैं और उस बीमारी की वजह से वो 5वीं सालगिरह से पहले ही वो फौत हो जाते हैं। तो इस लिहाज से भी साफ पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे यूके, अमेरिका, कनाडा, उसमें पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो सबसे जो बेसिक ट्रीटमेंट है इन मुल्कों में वो डिपेंड होता है कि वो आप कौन सी क्वालिटी के पानी को आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर पानी चश्मे वगैरह का हो जैसे हमारे मुल्क में अक्सर चश्मे वगैरह हैं तो यहाँ की जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो ये है कि पानी को एक रेत के फिल्टर से गुजारा जाता है और फिल्टर एक कमरे की तरह होता है और रेत का जो डेप्थ है वो तकरीबन 1 मीटर होता है। तो ऊपर से वो पानी आता है तो वो नीचे से पानी होकर एक टैंक में वो कलेक्ट होता है। तो वो
پانی فلٹر کرنے کے بعد پھر اس پانی کو کلورینیٹ کیا جاتا ہے، کلورین ڈال کر اس میں سے بیکٹیریا وغیرہ کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بیسک جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ جو تھوڑی کمپلیکس ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بارش وغیرہ کا پانی اکثر یہاں بہت بڑے ریزروا ہیں ان میں کلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے واٹر ٹریٹمنٹ ورکس میں وہ پانی لایا جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے جب وہ پانی واٹر ٹریٹمنٹ ورکس میں داخل ہوتا ہے تو آن لائن انسٹرومنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پانی کے کلر کو لگاتار وہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو جتنا پانی میں کلر زیادہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس میں کیمیکل ڈالنے پڑیں گے۔ تو یہ جو ہے نا کیمیکل کی کنٹرول بھی یہ آٹومیٹڈ ہے، آٹومیٹڈ کیمیکل کنٹرول۔ تو وہ کمپیوٹر سگنل بھیجتا ہے کہ کیمیکل ٹینک کو کہ اب پانی کا بارش وغیرہ کی وجہ سے کلر وغیرہ اس کا ہائی ہو گیا ہے، اس میں زیادہ کیمیکل ڈالنا چاہیے ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو کوالٹی پانی کی پہ ڈپینڈ ہے کہ اس میں کتنا کیمیکل ڈالا جاتا ہے۔ تو جو کیمیکل جو دو سب سے زیادہ یہاں استعمال ہوتے ہیں پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ ہے فیرک سلفیٹ یا ایلومینیم سلفیٹ۔ تو وہ کیمیکل ڈالنے کے بعد پھر اس پانی کا پی ایچ کنٹرول کیا جاتا ہے اس میں ایک پریسیپیٹیٹ کلر کو باہر نکالنے کے لیے۔ تو وہ پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اکثر لائم یا کیلشیم ہائیڈروکسائڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ یہ پانی کو پریسیپیٹیٹ کرنے کے لیے پانی کا پی ایچ تقریباً پی ایچ 4 سے 5 ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے یہ جو پروسیس ہے اس سے اکثر تقریباً 90% پانی سے کلر موو ہو جاتا ہے اور تقریباً 80 to 85% بیکٹیریا وغیرہ بھی پانی سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو جو سالڈ ہے پانی سے نکلا ہوا وہ ایک ٹینک کے نیچے وہ جمع ہوتا رہتا ہے اور جو اچھا پانی اوپر کی تہہ پہ ہوتا ہے وہ فلٹریشن سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ تو جو فلٹریشن سٹیج ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، ایک کمرے کی طرح ایک سینڈ فلٹر ہے، اس میں سینڈ کا ڈیپتھ تقریباً 1 میٹر تک ہوتا ہے۔ تو وہ پانی پھر اس سینڈ فلٹر سے فلٹر کیا جاتا ہے۔ تو پانی کو فلٹر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیکٹیریا وغیرہ تو وہ کلورین سے جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں، لیکن پانی میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو پانی میں اگر کوئی جانور وغیرہ مر جائے یا اگر کوئی سانپ یا بچھو یا چوہا وغیرہ یہ جو بھی پانی میں وہ مر جائیں تو ان سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرپٹوسپریڈیم۔ تو یہ ایک پیراسائٹ ہے جو صرف فلٹریشن سے ہی ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے، کلورین اس پہ کام نہیں کرتی۔ جیسے ہمیں اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی ہو تو اینٹی بایوٹکس کام کرتی ہے اور وائرل انفیکشن ہو جائے تو اینٹی بایوٹکس کام نہیں کرتی۔ اسی طرح جو ہم پانی میں کلورین ڈالتے ہیں وہ صرف بیکٹیریا جو پانی میں ہوتے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرتی ہے، لیکن یہ جو کرپٹو ہے پانی میں یہ صرف فلٹریشن سے ہی ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے۔ تو کرپٹو کو ایلیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پیراسائٹ ہے جو آدمی پانی کے ذریعے اگر پی لے تو پھر پیٹ کی کافی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس سے سیویئر ڈائریا، سٹامک میں وہ کرمپ وغیرہ بھی، مروڑ وغیرہ سٹامک میں وہ بھی، اور وامٹنگ وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بچوں میں اکثر جو ہے نا یہ چیز فیٹل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا فلٹریشن سے یہ بہت ضروری ہے۔ سو اس فلٹریشن کے بعد پانی پھر ایک سٹوریج ٹینک میں چلا جاتا ہے کرپٹو وغیرہ کے ریموول کے بعد، اور اس میں پھر کلورین ڈالی جاتی ہے۔ تو ان ملکوں میں جو کلورین کی جو کنسنٹریشن ہے وہ اکثر جو ہے نا 0.3 سے
1 parts per million تک جو ہے نا وہ کمپنیاں استعمال کرتی ہیں، کیونکہ اگر زیادہ کلورین ڈالی جائے تو لوگوں کو پھر کلورین کی ٹیسٹ وغیرہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کلورین کا لیول ہمیشہ یہ کمپنیاں 1 parts per million سے نیچے رکھتی ہیں۔ اب میں پانی کی سٹوریج کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ پانی جہاں سٹور کیا جاتا ہے وہاں کسی قسم کی بھی کنٹامینیشن اس ٹینک میں یا اس کنویں میں داخل نہ ہو۔ تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے سٹوریج ٹینک ہوتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد ہم ان کے اندر جا کر ان کی انسپیکشن کرتے ہیں۔ تو وہ ٹینک کو خالی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور اوپر سے پھر ہم اس ٹینک میں ایک پائپ کے ذریعے اس کی چھت پہ پانی ڈالتے ہیں، ہوس پائپ کے ذریعے، اور نیچے سے ٹورچ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹینک میں کہیں سے بھی کوئی قطرہ پانی کا اندر آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل بارش کا ایک قطرہ بھی اس ٹینک میں داخل نہ ہو۔ تو اگر کہیں سے کوئی لیک وغیرہ ہمیں نظر آ جائے تو پھر وہ ایک کمپنی آتی ہے، اس کو ٹینک کو ریپیئر کرتی ہے، تو ہم اس پروسیس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی چھت پہ ہم بہت زیادہ پانی ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی وہ لیک ہے یا نہیں۔ تو دوسرے اس ٹینک میں اگر ہمیں ایک بھی مکھی کہیں نظر آ جائے تو یہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ مکھی اس ٹینک میں کہاں سے داخل ہوئی ہے، کیونکہ جو ٹینک کی لڈ ہے وہ بالکل اینیمل پروف ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی چیز داخل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ملکوں میں تو اکثر ہمارے گاؤں میں میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ کنویں کا پانی تھا تو وہ ہم اس کو کلورینیٹ کر کے ہم نے پی لیا، لیکن کلورینیٹ کرنے کے بعد بھی سب کو پیٹوں کی تکلیف وغیرہ شروع ہو گئی۔ تو جب میں اس کنویں میں گیا تو میں نے اس کنویں کی جو ہے نا کور اور لڈ دیکھی تو اس کے اندر ہر چیز کا جانے کے راستے تھے، بلکہ کچھ اس میں سانپ بھی داخل ہو سکتے تھے، بچھو بھی، چوہے بھی، تو پتہ نہیں وہ کتنے مر گل کر اس کنویں میں جو ہے نا وہ جو ہے نا مر گئے۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ابھی میں نے آپ کو کرپٹوسپریڈیم کا ذکر کیا ہے تو وہ کلورین اس چیز کو ایلیمینیٹ نہیں کرتی۔ تو ہمارے گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کنویں کو بارش کے پانی سے تو وہ اس پہ دیوار تقریباً 1 فٹ اونچی کر کے بارش کے پانی کو کنویں کے اندر جانے سے وہ ذرا پریونٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کا جو کور ہے وہ اتنے یعنی کہ بیکار ہیں کہ ان میں ہر چیز داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یہ ہے کہ بارش کا پانی یا کوئی مکھی بھی وہ کنویں کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ ہاں، ہوا کا پانی کے اندر جانا ضروری ہے، ورنہ وہ کنویں کے اندر یا کسی ٹینک کے اندر واکیوم بلٹ اپ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی باہر نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہوا کے جانے کے لیے بھی ایک نیٹنگ کا استعمال ہوتا ہے، جو اکثر ہمارے پاکستان میں وہ کھڑکیوں وغیرہ پہ مچھر وغیرہ کو روکنے کے لیے وہ نیٹنگ وغیرہ استعمال ہوتی ہے۔ تو وہ نیٹنگ تاکہ ہوا اندر جاتی رہے لیکن کوئی مکھی یا کوئی بچھو یا کوئی ایسی چیز پانی اس کنویں کے اندر یا ٹینک کے اندر جا کر جو ہے مر نہ جائے، جس سے لوگوں کی صحت کو برا اثر پڑ سکتا ہے۔ میں نے اکثر یہ بھی نوٹس کیا ہے کہ اکثر لوگ ہمارے گاؤں میں کنواں اور جو ٹوائلٹ کا جو سیپٹک ٹینک ہے وہ بہت ہی نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو وہ جو سیپٹک ٹینک یا جو ٹوائلٹ کا جو ہے نا پانی کی ویسٹ ہے وہ کنویں کے پانی سے کم از کم 30 میٹر دور ہونی چاہیے، ورنہ اس میں وہ ٹوائلٹ کے پانی سے آپ کے کنویں میں کنٹامینیشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جتنے وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے۔ تو یہ کوشش کریں
کہ جو ٹوائلٹ کا ویسٹ ٹینک ہے وہ آپ کے کنویں سے کم از کم 30 میٹر دور ہو. اور دوسرے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر کہیں ہنگامی حالات ہوں، جیسے کہیں زلزلہ وغیرہ آ جائے اور پینے کے لیے صاف پانی نہ ملے، تو وہ پانی کو تھوڑا سیف کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو اگر ایسے حالات ہوں تو پانی کو آپ اگر فلٹر کر لیں، یا تو کوئی آپ کو ریت وغیرہ وہاں سے مل سکتی ہے، اس کو ایک بوتل میں ڈال کر اس میں پانی کو فلٹر کر لیں، یا ایک صاف ستھرا کپڑا ہے اس میں سے اگر آپ اس پانی کو فلٹر کر لیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 80 to 90% جو بیکٹیریا ہیں وہ پانی سے ریموو ہو جاتے ہیں. اور دوسرے میں اکثر یہ جو ہے نا، یہ اسٹرو فار لائف، یہ میں نے خود بھی استعمال کی ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر جو بھی کنٹامینیٹڈ واٹر ہو اس کو کسی کنٹینر میں ڈال کر اس میں ایک فلٹر لگا ہوا یہاں کاربن فلٹر، اور جو پانی کو فلٹر کر کے آپ ایک اسٹرو کی طرح جو ہے نا وہ اس اینڈ کو آپ پانی میں ڈال کر اسٹرو کی طرح آپ پانی پی سکتے ہیں. تو یہ چیز پانی کو بالکل سیف کر دیتی ہے، اور اس کا نام ہے لائف اسٹرو. تو یہ تقریباً آپ 2000 لیٹر پانی آپ پی سکتے ہیں اس کے ذریعے، اور اس میں آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ کنٹامینیشن اس میں بھی جانا شروع ہو جاتی ہے. لیکن پہلے 2000 لیٹر تک یہ سیف ہے. تو یہ ہے بھی کافی سستی. میرے خیال میں یہ ہر ایک کو یہاں جو ہے نا لینی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو بیسک جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ آپ اگر پانی کو فلٹر کر لیں تو وہ پانی میں سے بہت سے کنٹامیننٹس کو وہ فلٹریشن پروسیس اس کو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے.